अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी मेज़बान कंज़ा अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक फोरम ऑनली ऑन मेट्रो वन न्यूज़। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में कानून का एक बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन यही कानून जब लाकानूनियत का शिकार होता है तो फिर लोग इंसाफ की तगोदों में निकल जाते हैं और इंसाफ की इस रेस में उन्हें एक ऐसी सपोर्ट ज़रूर चाहिए होती है जिसकी कानून पे गिरफ्त अच्छी हो। और हम अगर देखते हैं तो हमारे माशरे में कानून की पकड़ जितनी वकला हजरात के पास है और किसी के पास नहीं। तो आज हमने सोचा क्यों ना अपने प्रोग्राम को वकला हजरात से ही चार चांद लगाए जाएं। तो आज हमारे पास बड़े ही रिप्यूटेड गेस्ट यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारुफ कराऊंगी, मेरे दाएं दानी मौजूद हैं समसाम अली खान साहब, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और मेंबर भी हैं सिंध बार काउंसिल के। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरे बाएं जानिब यहाँ मौजूद हैं बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं मोहम्मद शहजाद अली साहब, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के और चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं जौहर लॉयर फोरम के। उसी के साथ ये जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल पाकिस्तान कनूद वेलफेयर एसोसिएशन के और एग्जेक्टिव मेंबर हैं मसीहा इंटरनेशनल, लीगल सेक्रेटरी भी हैं जौहर पार्क फ्रंट फोरम के। सर, इतना सारा तारुफ आपका, अस्सलाम वालेकुम। क्या क्या किया आपने, इतना सब कुछ काम? अच्छा, ये तो मैंने आपको कम बताया क्योंकि लाजिम बात है, हमने एक अरसे पॉलिटिक्स में भी काम किया, सोशल वर्क भी काफ़ी किया है। जी जी। तो मुख्तलिफ फोरम में हमने काफ़ी सर्व किया है लोगों को और अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर में बिल्कुल हज़ारों नहीं तो सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनको हमने बगैर किसी फीस के, बगैर किसी इंटरेस्ट के सर्विस दी है। बिल्कुल, आपका नाम माशाल्लाह से काफ़ी नुमाया है, आपकी कारकर्दगी भी काफ़ी नुमाया है। नाज़रीन, मैं इन मेहमानों से सवालात करूंगी। अभी हमें और भी मेहमान ज्वाइन करेंगे, लेकिन सवालात से पहले मैं चाहूंगी कि हम छोटा सा एक पैकेज देखते चलें सन लाइफ सोलर प्राइवेट लिमिटेड का। तो देखते हैं एक पैकेज। तो आपने देखा सन लाइफ वालों का एक पैकेज। अब हम मेहमानों से अपने कुछ सवालात करेंगे, क्योंकि आज मेरे जहन में बहुत सारी चीज़ें थी, क्योंकि आज वकील हज़रात यहाँ बैठे हैं तो मैंने कहा हम पूछ ही लें इनसे कि हमारे मुल्क में चल क्या रहा है। सर, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि जाहिर है आप कानून की, आपके पास इतनी नॉलेज है, आपकी गिरफ्त बहुत इस पर मजबूत है। हमारे मुल्क में कानून जो है वो है तो, लेकिन फिर भी लोगों के लिए नहीं है, इसकी वजह क्या है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपका गिला नहीं है बल्कि हम सब का ये गिला है कि माशाअल्लाह हमारे जो मुल्क बने हुए तकरीबन 75 ईयर्स हो गया। हमारे मुल्क में क़वानीन अगर आप देखेंगे किताबी शक्ल में माशाअल्लाह हर चीज़ तैयार है, लेकिन इनकी एग्जीक्यूशन जो है, जिसे कहते हैं अमल में लाना, वो बिल्कुल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी वजह एक ये है कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो एग्जीक्यूशन करा सकते हैं, जो हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए होते हैं, वो लोग उस मेयार के नहीं हैं जिनका हम ये कह सकें कि इन कवानीन को वो समझें और फिर इनको एग्जीक्यूशन करें। बिल्कुल, यही एक वजह है जिसकी वजह से हम माशाअल्लाह पाकिस्तान में हर अल्लाह पाक ने हर सहूलियात, हर वसाइल दिया है, इसके बावजूद हम सबसे पीछे हैं। हमें
باہر کے اگر کہیں ویزا نظر آتا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے چاند عید ہو گئی ہماری، ورنہ بالکل ہمارے ایسے ہی ہے۔ ملک میں ان سے زیادہ وسائل ہیں اگرچہ ہمارے حکمران اچھے ہوں تو۔ لیکن سر یہ تو مطلب ہم ایک صدی سے ہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں پاکستان میں، مطلب کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم قانون پہ عمل کریں، مطلب یہ تو ایک ایسی بات ہوگی جیسے ہم کوئی جنگل میں رہ رہے ہیں جہاں پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم، اور کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی ٹریک ہی نہیں ہے ہمارے پاس، تو یہ اسی طرح چلتا رہے گا، مطلب ہم اس کو ڈائجسٹ کر لیں اب؟ نہیں دیکھیں، اگر یہ اویئرنیس جیسے آپ سے دے رہے ہو، اس طرح ہمارے ماشاءاللہ بہت چینلز آ گئے ہیں، جی ایسے چینلوں میں یہ باتیں ڈسکس ہو کہ کس طرح ہم اس کو ختم کریں اور ایک اچھا ایک نیو چہرہ لے کے آ جائیں۔ ابھی دیکھیں ہمارا کیا ہے، اگر آپ دیکھیں گے، آپ یا میرے ایج میں، میرا 65 ایئرس اولڈ ہو گیا، میں یہ دیکھا ہوں جو خاندانوں کو ہم ووٹ دیتے ہیں ان کو ہی ووٹ دے کے ہم آئے ہیں، اور اسی سے ہمارا بالکل چینجز نہیں لا رہے ہیں، ہم اپنے جیسے غریبوں کو ووٹ دے، وہ بھی کبھی W11 میں بیٹھ کے کہیں گھوما ہو، گیا ہو، آیا ہو، وہ مسائل سمجھ جائے۔ جس نے کبھی پراڈو سے نہیں اترا ہو بالکل وہ W11 کے جو پرابلم ہیں ان کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ بالکل، جس کا پیٹ بھرا ہو اس کو بھوک کا کیا احساس؟ ووٹر ہیں وہ جو W11 میں بیٹھتے ہیں لیکن ووٹ دیتے ہیں ہم پراڈو والوں کو، اس کی وجہ یہی ہے، اس وجہ سے کبھی چینجز نہیں آئے گا۔ اگر ہم یہ سوچ چینج کریں گے تو بالکل۔ ابھی میں آپ کو بتا دوں، میں ابھی یہ شہزاد صاحب بیٹھا ہوا ہے، یہ میرا زبردست سپورٹر تھا، میں الیکشن میں آیا، ہمارے مقابلے میں بھی اسی طرح سفید پوش بہت سارے لوگ تھے، لیکن دوستوں نے ان کو الیکٹ نہیں کیا، جی میرا تقریباً 3000 ووٹ سے میں جیت گیا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو بات یہ ہے کہ میں بھی بہت ہی بیک ورڈ ایریے سے تعلق ہے میرا، میں بھی ایک مڈل کلاس کا بندہ ہوں، تو مجھے دیا، اب ہم چینجز لائیں گے کیونکہ مجھے وکیلوں کا پرابلم کا پتہ ہے کہ ہم اسی طرح اگر ہم جنرل الیکشن میں بھی اپنے جیسے اگر کسی بندوں کو ہم ووٹ دینا شروع کر دیں گے تو وہ بالکل چینجز آئے گی انشاءاللہ۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مایوسی جو ہے وہ گناہ ہے۔ بالکل سر، اسی لیے پاکستانی مایوس نہیں ہو رہے، صرف ایک اسی بات کے اوپر، ورنہ اور کچھ نہیں ہے۔ جی جی، آپ نے بہت اچھا سر ہمیں ایک ٹریک بتایا۔ میں شہزاد صاحب کی طرف آؤں گی۔ سر پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گی، ہم قانون پہ تو بات کریں گے، آپ نے ایک لا فورم بنایا ہے، گلستان جوہر لائر فورم، تو اس کے لیے آپ کا کیا مطلب کیا کانسیپٹ تھا، آپ نے کیا سوچ کے ڈیزائن کیا ہے یہ؟ اچھا، میں نے میرے ساتھ کے جو دوست ہیں ہم سب نے کافی ویلفیئر کے لیے کام کیا لائف میں نا، جی جی، تو ابھی ہم نے وکلا میں، کیونکہ لازم ہے ایک ایج ہماری وکالت میں گزر گئی ہے، جی تو ہم نے اس حوالے سے اب گروپوں کی پولیٹکس آ گئی ہے، بار میں مختلف گروپس آ گئے ہیں، بالکل تو ہم نے جوہر گلستان جوہر ایک بڑا علاقہ ہے جہاں کافی تعداد میں، ایک بڑی تعداد میں وکلا کی رہائش ہے، بالکل، تو ہم نے ان سب کو یونائٹڈ کر کے ان کی ویلفیئر کے لیے کوشش کی کہ ہم کام کریں، اور اس میں کافی حد تک ہم کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ ہماری کمیٹی، ایک اور کمیٹی، اس میں آپ کے امداد اللہ شیخ ہیں، اپنا حفیظ رند ہیں، اپنا مجیب انصاری ہیں، تو پوری ایک کمیٹی ہے۔ ابھی ہم اس پہ کافی ہم نے ورک کیا ہے، تو ابھی رات کو اگر 2 بجے بھی جوہر میں کسی وکیل کو کوئی پرابلم آ جائے تو وہ ایک میسیج دیتا ہے، ہم اس میں جتنے لوگ اس کی ہیلپ کے لیے جا سکے جاتے ہیں۔ زبردست، بہت اچھی بات ہے۔ ابھی ہمارے ایک وکیل کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہوئی جوہر میں، تو ہمیں اس نے میسیج کیا تو ہم تھانے پہنچ گئے، ہم نے اس کے خلاف ایکشن کرایا کہ یہ وکیل کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ایک تو وکیل بھی ہے، اور کیونکہ اب وکیلوں کے لیے پروٹیکشن ایکٹ بھی آ گیا ہے، اور اس کے علاوہ ویسے بھی کسی کا سر پھاڑنا یا کسی کو ہراس کرنا جرم ہے، تو اس طرح کے اور بھی کئی واقعات ہوئے۔ ہمارے ایک لیڈیز وکیل تھی ہماری، ان کی گاڑی سے بیٹری چوری ہو گئی، اب پتہ ہی نہیں کہاں گئی، پھر سارے کیمرے ہم نے منگوائے، اس میں پتہ چلا کس نے لیے، ایس ایچ او کو کہا کہ آس پاس کے، تو بہرحال وہ پھر ہم نے ان کو وہاں ریلیف دلائے۔ کوئی ہاسپٹل میں کسی کو پرابلم ہے تو وہ صرف ایک میسیج دیتا ہے ہمیں، تو ہمارے لوگ اس کی ہیلپ کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ہم سوری وہ کہتے ہیں نا، سرو ٹو ہیومینٹی از دا بیسٹ پالیسی، تو ہم نے اسی اس پہ عمل کرتے ہوئے کوشش کی ہے کہ جوہر میں رہنے والے، صرف وکلا کو ہی نہیں، عام آدمی کے لیے بھی ہماری کوشش ہے کہ کوئی کسی کے پاس آ جائے
اور ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کے پاس فائنینشیل پرابلم ہے, فیس پے نہیں کر سکتا, تو اس کو ہم ہیلپ دیتے ہیں. تو ہم اس کو کوشش کریں کہ مزید آگے بڑھائیں. اور سر میں یہاں سے پوچھنا چاہوں گی, اب مطلب آپ لوگ جتنا قانون کو جانتے ہیں, مطلب آپ لوگ بھی ان پرابلمز کا شکار ہوتے ہیں, ہم یہ کس سسٹم میں ہیں؟ اصل میں دیکھیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تو ایک عرصے سے موجود ہے پورے ملک میں نا. قانون پہ جب عملداری نہیں ہوگی تو ہر شخص کو فیس کرنی پڑے گی پرابلم, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں اگر قانون توڑوں گا تو میرا قانون کیا کرے گا. بالکل. تو بس ٹھیک ہے, پھر میرے دل میں آئے گی میں وہ کروں گا. جب قانون کی عملداری ہوگی, مجھے پتا ہے کہ اگر میں نے کوئی ایسا ایکٹ کیا تو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا, اس کا ایکشن ہوگا, مجھے ٹرائل فیس کرنا پڑے گا, تو یقیناً میں رکوں گا. اگر مجھے پتا ہے کہ سنگل توڑنے پہ مجھے جرمانہ ہوگا تو میں یقیناً سنگل نہیں توڑوں گا. سر یہی چیز ہے نا, اب دیکھیں آپ, ہمارا بیسک ایک آئیڈینٹی کارڈ ہوتا ہے NIC, اس کو بنوانا اتنا مشکل ہے, کتنا لیندی پروسیس ہے. مطلب اس کی فیسلٹیز بھی نہیں ہے ہمارے ملک میں کہ یہ آپ کے لیے آسان کر دیا جائے. یہ تو آپ کا ایک رائٹ ہے نا کہ آپ کا آئیڈینٹی کارڈ آپ کے لیے اناؤنس ملک نے خود کیا ہوا ہے, لیکن وہ بھی آپ آسانی سے نہیں بنا سکتے. آپ نے لمبی لائنوں میں کھڑا ہونا ہے, وہاں بھی کوئی مطلب پالیسی نہیں ہے. تو جس ملک میں یہاں بیسک چیزوں کی بھی کوئی پالیسی نہیں ہے, تو وہاں پر قانون پر عمل درآمد کرنا کیا آسان ہے؟ وہی میں کہنے جا رہا تھا کہ ابھی جیسے میں نے سنگل کا ذکر کیا, مجھے پتا ہے سنگل توڑنے پہ مجھے کچھ نہیں ہوگا. آگے سپاہی نے روکا بھی تو میں نے اس کو مٹھی میں کچھ دینا اور آگے نکل جانا ہے. بالکل. تو یہ پورا نظام ہمارا کرپٹ ہو چکا ہے. اس میں کہیں آپ کسی جگہ بھی چلے جائیں, میرٹ پہ آپ کو کام نہیں ہوگا. نہیں ہوتا. یہ چاہیے کہ ون ونڈو آپریشن ہو, آدمی ایک کھڑکی میں جائے, تمام اپنی سہولیات کے لیے جو بھی ریکوائرمنٹ دے اور اس کو وہیں سے اس کو جو بھی سہولت لینی ہے, جو بھی اس کی حاجت ہے, خواہش ہے, پوری ہو جائے. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. آپ کسی سرکاری آفس میں چلے جائیں, آپ ایک آفس سے دوسرے میں, دوسرے روم سے تیسرے میں, تیسرے سے چوتھے میں, لاسٹ میں جا کے پیون آپ کو ایک سائٹ میں لے جائے گا, بولے گا سر یہ آپ اسی طرح گھومتے رہیں گے, آپ یہ طریقہ اپنا لیں, آپ کا کام ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے, ہر چیز میں ایسا ہی ہے. مطلب نارمل ڈیلی کی پریکٹس ہو گئی ہے اب, اور ہم یوز ٹو ہو گئے. ہم لوگ بھی جاتے ہیں نا, تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں دھکے کھانے یا اس کو کام کو شارٹ کٹ میں کیسے کرنا ہے. بالکل ایسے ہی یا تو دھکے کھا کے ہو جاتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے لیگل اس پہ آپ جائیں گے, لیگل پروسیس کریں گے, اس کو بھلے لینٹی ہو لیکن ہم نے دینا کچھ نہیں ہے, اس کو کرا لیتے ہیں. سر مطلب ایک میں اب سر کی طرف جاؤں گی, سمسام صاحب کی طرف. تو سر کیا ڈنڈے مار کے قانون پہ عمل درآمد کرانا پڑے گا؟ یہ کیسے ہوگا؟ میں آپ کو یہ بتا دوں, ہم سب اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں. کسی کلاس میں اگر ٹیچر نہیں ہوتا تھا تو ہم بھی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ہم سیاہی ایک دوسرے کے اوپر پھینکتے تھے, تماشا کرتے تھے. بدنصیبی سے پاکستان میں ابھی 2 قانون ہیں, ایک اسلامی قانون ہے اور ایک انگریزوں نے جو ہمیں دے کے گئے اینگلو سیکسن جو قانون ہے, وہ 2 قانون میں سے ہم جو کچھ عرصے تک پاکستان بننے کے 10 سال 15 سال تک کیوں اچھا تھا اس وقت, اور اس کے بعد کیا مسئلہ ہوا. تو بات یہ ہے کہ یا ہم اپنے اسلامی جو کلچر ہے, میرے پاک نبی سے لے کے صحابہ کرام کی جو دور ہے, اس دور کو اپنے سامنے رکھ کے اس نقش قدم پہ چلیں, یا انگریزوں نے جو ایک بہترین اسٹیٹ اپنا بنایا تھا, ان کے اندر رہنے والے قائد اعظم محمد علی جناح, سر سید احمد خان, لیاقت علی خان, یہ ان کے ساتھ رہ چکے تھے. ان کے ساتھ رہ کے وہ ایک کلاس تھا ان کا, اس کلاس کے حساب سے پاکستان کو لے کے 10-15 سال تک اچھا چلایا. اس کے بعد پھر ہم وہ کلاس ہو گئے جس میں کوئی ٹیچر نہیں ہے. تو اسی وجہ سے یہ جو معاملہ کریٹ ہو رہا ہے, پرابلم ہو رہا ہے, یہ وجہ یہ ہے. ہم ان دونوں میں سے کسی نہ کسی دن یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کیا ہم اسلامی کلچر کے اندر زندگی گزاریں, جو ہمارے پاک قرآن جیسی کتاب ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے, سنت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم زندگی گزاریں, تو ایک طریقے کی زندگی ہے جیسے دوسرے اسلامک کنٹریز سے وہ گزار رہے ہیں. یا ہم مغرب کی جو ایک ٹوٹل کلچر ہے اس کو ہمیں ڈب کریں. نہ ہم اسلامک کلچر میں ہیں اور نہ ہم مغربی کلچر میں. دس از دا ریزن, یہی وجہ ہے کہ اسی وجہ سے ہم کسی روٹ میں, کسی روٹ میپ ہی ہمارے پاس نہیں ہے. اس وجہ سے یہ جو کریٹ ہو رہا ہے مسئلہ, یہی ہو رہا ہے.
کیونکہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمارا کلچر تو ہم بھول چکے ہیں، ہمیں خود بھی نہیں پتا. اب ہم نے ایک ایسا کلچر جنریٹ کیا ہوا ہے جو کہیں سے بھی نہ اسلام کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے، نہ پاکستانیت کی طرف جاتا ہے، نہ مغربیت کی طرف جا رہا ہے. مطلب جو چیز ہمیں جس کلچر کی اچھی لگی ہم نے اٹھا کے اپنے کلچر میں ایڈ کر لی، اور اس کے بعد ہم نے اب میں اگر دیکھوں جاپنیز کے بارے میں اگر ہم بات کریں، جاپان کنٹری جو ہے وہاں پر جتنا قانون کی پاسداری ہوتی ہے، جتنی آنیسٹی پائی جاتی ہے، جتنے لوگ وہاں کے بہت مطلب ایک پازیٹیو براٹ اپ ہے وہاں پہ لوگوں کا، ایک مینٹل گروتھ بہت اچھی ہے، ان کا کلچر بہت پازیٹیو ہے، میں کہتی ہوں بڑا رچ کلچر ہے ان کا. تو وہ بھی تو انسان ہی ہے نا. اچھا غیر مسلم ہو کر اتنے مطلب ڈیکورم میں رہتے ہیں، اور ہم جنہیں اتنا مضبوط ضابطہ حیات قرآن کی صورت میں دیا گیا ہے اور ہم اتنے ڈسٹرب ہیں. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیدکم الاسلام دینا. پروردگار نے اسلام دین کو ایک مکمل کر کے ہمیں دیا ہے. بالکل. اب بات یہ ہے کہ یا ہمارا جو پریچر ہیں وہ اس کو ہمیں صحیح طریقے سے تبلیغ نہیں کر پاتے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک جیسے کتاب ہمارے پاس ہے، ہم نصیب والے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے میں ہمیں کتنا آسانی ہے، ہم کتنا سمجھتے ہیں اس کو یا نہیں، یا اس کو ہمیں سمجھانے والے جو ہمارے گائیڈ ہیں، جو ہمارے علماء کرام ہیں، وہ کتنے آسانی سے ہمیں بتا رہے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں اور ہم عمل کرتے ہیں. تو یہ چیزوں کے اوپر ہمارا مسئلہ ہے کہ اگر وہ واقعی صحیح ہمیں بتاتے ہیں تو اس کا مطلب یا ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں یا وہ ہمیں سمجھا نہیں پاتے، یا ہم صرف پڑھتے ہیں اور امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. اچھا سر اس کی وجہ یہ بھی تو ہے کہ ہمیں موقع بھی تو نہیں ملتا نا. مطلب اگر ہم کوشش کرتے بھی ہیں کہ ہم سدھر جائیں، میں اگر آج سے عہد کر لوں کہ میں سدھر جاؤں گی، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو قانون کے خلاف ہو، لیکن مجھے معاشرے نے رہنے ہی نہیں دینا سیدھا. جی بالکل آپ یہ کہہ رہے ہو. میں آپ کو بتاؤں، اگر یہ شہزاد صاحب نے جیسے بتایا، اگر آپ کا ایک کوئی مسئلہ ایک ایشو ہوا ہے کسی آفس میں یا کہیں پہ، تو اگر آپ سیدھا چلو گے تو وہ مسئلہ کبھی حل ہونے کا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ جسے کہتے ہیں نا آپ اردو میں بھی بسم اللہ غلط. تو بات یہ ہے کہ ہماری اتنی روٹ لائن تک گیا ہے مسئلہ، پرابلم، اس کو نکالنے کے لیے ایک بہت بڑے انقلاب کی ضرورت ہے، جو یا اسلامی انقلاب ہو، یا غریبوں کے ایک انقلاب ہو، یا کوئی جیسے وکلا ہیں، یا کوئی ایسے سیکٹر آف سوسائٹی ہو جو لا کے اس کو انقلاب کو لائیں اور مکمل طور پر یہ معاملات کے لیے. دیکھو جیسے آپ جاپان کا نام لیا، چائنا کا نام، چائنا ہم سے بعد میں آزاد ہوا ہے، لیکن ماشاءاللہ ابھی کہاں پہنچ چکے ہیں وہ، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کو وہ ایک حد تک یہ ہے کہ جب وہ آدھا گھنٹہ بھی نہیں رکتے ہیں کام میں، 8 گھنٹہ کرنا ہے ان کو تو کام کرنا ہے. ہمارے یہاں پہ تو آفس میں آپ چلے جاؤ تو کم از کم 1 گھنٹہ تو وہ بندہ ہاتھ دھونے میں، ٹیبل صاف کرنے میں لگا لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو بتایا کہ نہ ہم مغربی طریقے میں ہیں، نہ ہمارے اپنا اسلامی طریقے میں ہیں. ہمارے پاس کوئی روڈ ہی نہیں ہے، کوئی کلاس ہی نہیں، کوئی ٹیچر ہی نہیں ہے. دس از دا ریزن اونلی کہ ہم ابھی تک اپنے اس منزل کی طرف نہیں جا سکے جہاں ہمیں جانا چاہیے تھا. اچھا شہزاد صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے ملک میں ایسے بہت سے کیسز ہیں جو سالوں چلتے رہتے ہیں، اور ہم یہ امید کرتے ہوئے مطلب زندگی گزار دیتے ہیں کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا، اور پھر وہ دادا سے بیٹا پوتا یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہانی. تو یہ سسٹم بھی کیا قانون کے دائرے کے اندر ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ قانون تو کتابی ہمارے پاس موجود ہے، اب اس پہ عمل کرنا ہم سب پہ لازم ہے. اب یہ جو آپ نے بات کی کہ مطلب پوتے نے دادا نے کیس کیا تو پوتا چلا رہا ہے، تو یہ ایسا ہے کیونکہ ہمارے قانون میں اتنی گنجائش ہے. اچھا سر، ہم اس کو کنٹینیو کریں گے آفٹر شارٹ بریک. بریک کا ایک ٹائم ہو جاتا ہے تو ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. جی تو ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. شہزاد صاحب ہمیں بتا رہے تھے قانون کی کچھ اونچ نیچ. بالکل، میں ابھی بتا رہا تھا کہ آپ کا سوال تھا کہ کیسز اتنے لینتھی کیوں ہوتے ہیں. تو یہ اصل میں سول نیچر میں زیادہ ایسا ہوتا ہے، خاص کر پراپرٹی کے کیسز ہوتے ہیں، ان میں اپیل کا کافی آپ کو موقع دیا گیا ہے. آپ کوئی کیس ہار گئے تو اس پہ اپیل ہوتی ہے،
कहीं फर्स्ट अपील होगी, सेकंड होगी, फिर उसके बाद आप हाई कोर्ट चले जाएं, हाई कोर्ट में एक अरसा चलेगा, वहाँ से आपको अगर सेटिस्फाई नहीं है तो आपको एक नई रेमेडी मिलेगी, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपील में, तो वो कंटिन्यू इस तरह आप सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और पता चला कि उसी में आपको 10 साल लग गए, 15 साल, 20 साल लग गए। तो ये एक हमारे सिस्टम का हिस्सा है। जी जी तो अब बिल्कुल। इसको ज़रूरत है कि इसमें कानून साजी हो, लेजिस्लेशन हो और इसको शॉर्ट किया जाए ताकि लोगों को इतना तवील अरसे इंतजार ना करना पड़े। तो सही। हाँ, अब ये चीज़ बिल्कुल, ये चीज़ें आवाम को फेस करती हैं। अब हमारे लेजिस्लेटर जो हैं असेंबली में बैठे हैं, उन्हें चाहिए इस पर लेजिस्लेशन करें और इसको ऐसा करें कि आम आदमी को उसकी ज़िंदगी में उसको इंसाफ मिल जाए। बिल्कुल ऐसे अभी ही हमारे आ गए समसाम साहब 5 साल के लिए हम आए, उम्मीद कर अब ये सकते हैं। कानून साजी में आगे हाथ बढ़ाएंगे। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इनसे बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हम 1857 के एक्ट में हैं, तरमीम हुई, अब तो ऐसी हुई, अब ये है कि हम क्या, ये जो कानून हमारा एक चला आ रहा है, अच्छा इसने हमें सपोर्ट तो कहीं नहीं किया, वही बात है कि हम अमल दरामद नहीं कर सके या जो भी वजूहात रही, लेकिन लुब्बे लुबाब ये निकला कि हमें इससे बेनिफिट तो कोई नहीं हुआ। तो वकला हजरात या कानून साज लोग कानून पर काम करके कुछ बेहतरी नहीं कर सकते? देखिए, पहली बात तो ये कि हमारे पास कानून की जितनी किताबें हैं वो सब हमारे पुराने जो आका है उनके दिए हुए हैं, सिवाय फैमिली लॉ के जो 1961, 64, 65 में वो बने हुए हैं। वो भी इसीलिए कि अयूब खान का दौर था जी। तो वो चूँकि अपोजिशन में फातिमा जनाह थी, वो उसकी डर खौफ से कुछ ख़वातीन के लिए बेहतरी का और कुछ इन चीज़ों का वो उस फैमिली लॉ है। बाकी हमारा कोई बना हुआ कानून ही नहीं है। एक किताब है जिसका नाम है मोहम्मदन लॉ, ठीक है, वो एक पारसी ने लिखा है, मोहम्मदन लॉ है, लेकिन उसकी जो अथर है वो पारसी है। हमारी कोई किताब नहीं सिवाय इस आइन का जिसका सत्यानाश किया गया है तो अभी सर तक। किसी ने जसारत की ही नहीं? नहीं की कोई कानून हमारा अपना बना हुआ नहीं है। अंग्रेज़ों ने जो हमें दे के चले गए हैं उसी पे हम अपने ये कोड चला रहे हैं, अभी इंसाफ दे रहे हैं। हमारी तरफ से कोई कानून अभी तक नहीं है और हमारी जो भी पीपीसी है, आप समझ रहे हैं, सीआरपीसी है और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, ये तमाम किताबें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये तमाम चीज़ें जो है वो उनके बनाए हुए, उनके दिए हुए, वो सिर्फ यहाँ से फिजिकली चले गए, लेकिन हमने तमाम मामला छोड़ के चले गए। बिल्कुल आपने सही कहा और मेरे लिए बड़ी शॉकिंग है ये चीज़, क्योंकि अगर हम देखें तो जिस मुल्क में कानून बनाने वाली अहलियत ही ना हो तो वहाँ कानून की पासदारी तो हो ही नहीं सकती। हमें अभी ज्वाइन किया है हमारी एक बहुत रेप्यूटेड गेस्ट हैं, मिस फरीदा मैंग्रियो साहिबा, एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, कैंडिडेट ऑफ जनरल सेक्रेटरी सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कराची। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा लेट हो गई लेकिन शुक्र है आ गई। हमने बड़ी रिक्वेस्ट की कि आपका आना तो ज़रूरी है, बड़ी मसरूफ़ होती हैं, इनकी बड़ी मसरूफियात होती हैं, उसमें से इनके लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, हम समझ सकते हैं। मैं क्योंकि काफ़ी देर से सर से क्वेश्चन हो रहे थे तो मैं अब चाहूँगी कि आपसे भी कुछ पूछूँ। पहली बार कोई लेडी इस पोस्ट पे आई हैं जनरल सेक्रेटरी की, तो आप क्या समझती हैं? आपको पहले तो ये बताएं कि कैसा फील हो रहा है? देखो जी, ये फर्स्ट टाइम मेरे लिए कंटेस्ट कर रही हूँ, लेकिन बार पॉलिटिक्स में ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है। मैं बार पॉलिटिक्स में तकरीबन ये मेरा 13 साल हो गया और ये 14वां साल है जो मैं अपने लिए। माशाल्लाह एक लंबी जर्नी है। लंबी जर्नी है और इस फील्ड में भी जो है मुझे 19 साल हो गए हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो ये तो काफ़ी सफ़र है, तो अच्छा महसूस हो रहा है और पॉजिटिव है और हौसले भी अल्हम्दुलिल्लाह बुलंद है और माशाल्लाह से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ जो है चीज़ें वो आपको फेस करनी पड़ती हैं, कुछ रेजिस्टेंस भी मिलती है। जैसे मैंने जब यहाँ पे अनाउंस किया तो उसके बाद कुछ सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत वो एक इशू रेज किया गया कि वाई अ वुमन इज कंटेस्टिंग ऑन अ अच्छा जनरल सीट।
کہ جبکہ یہاں پہ جو ہے ایک ریزرو سیٹ ہے لیڈیز کے لیے. اچھا یہ آپ نے جو بات کہی ہے میں شہزاد صاحب کی طرف جاؤں گی. یہ سر یہ کیوں ہے وائی وومن, یہ کیا بات ہوئی؟ اصل میں لوگوں کی مینٹلٹی ہے. سامنے والے کے لیے جب کوئی انہیں کوئی جیسے ان کی پرسنالٹی مجھے معلوم ہے کہ ایک اچھا بلانگ کرتی ہوں, ایک عرصے سے ان کی اسٹرگل ہے وکالت میں بھی اور پالیٹکس میں وکلا, تو ان کو جب کوئی ایسا ایشو نہیں ملا یا کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ملا تو انہوں نے بینگ اے لیڈی انہوں نے سوچا کہ اس کو کہیں کہ بھائی یہ لیڈیز ہے, اس کو وائی لیڈیز کو کیوں لایا جائے آگے. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیڈیز کو لانا چاہیے کیونکہ یہ آپ کی پاپولیشن کا 52-53 حصہ ہے. تو خواتین اور سمجھدار ہوتی ہیں خواتین, سمجھدار ہوتی ہیں. میں تو بلکہ یہ بات کہوں گا کہ مجھے سن کے حیرانگی بھی ہوئی ہے کہ میڈیکل کالجز میں جو ایڈمیشن ہو رہے ہیں وہ 90% لڑکیاں آتی ہیں, 10% لڑکے آ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. خاتون کیوں آگے نہیں آ سکتی؟ اب ہر فیلڈ میں ہمارے ملک کی وزیر اعظم بھی رہی ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو رہی ہیں, انہوں نے ایک عرصے ملک کو اچھی پالیٹکس کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اس طرح کی بات کرنا چیپ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میں فریدہ صاحبہ کی جانب دوبارہ جاؤں گی. مجھے آپ کائنڈلی یہ بتائیے گا کیونکہ اب آپ ظاہر ہے وومن پاور پہ آ چکی ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو خواتین ہیں ناانصافی کا شکار ہوتی ہیں؟ ہمارے ملک میں ایسے بہت سے کیسز ہیں جس میں خواتین وکٹم ہوتی ہیں. بالکل. تو آپ ان کے لیے ایسا کیا اسٹیپ آپ کے ذہن میں ہے کہ جو ان کے لیے کوئی بینیفیشل ثابت ہو سکے یا ان کو انصاف جلدی مل سکے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے بات جو ہے وہ ہے کہ مینٹلٹی کو چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے, جو ہمارے ہاں ایک مینٹلٹی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے لیے جو ہے ایک راستے بنانا. کیونکہ کوئی بھی جو ہے خاتون اول تو یہ ہے کہ کسی بڑی سیٹ جیسے میں ابھی کنٹیسٹ کر رہی ہوں اس کے لیے ہمت نہیں کرتی. بالکل. اور اگر آتی ہیں تو پھر وہ بھی جو ہے اگر کوئی کوشش بھی جو ہے ایک آدھ نے کی تو وہ بھی خیر وہ نہیں ہو پاتی. پرابلمز بھی ان کے لیے کریٹ کی جاتی ہیں. جہاں تک اس فیلڈ کا تعلق ہے, کیونکہ میں اپنی فیلڈ کے متعلق بات کروں گی کہ اس میں بھی جو ہے وومن کو بہت سی ریزسٹنس بھی فیس کرنی پڑتی ہے, بہت سے چیلنجز بھی فیس کرنے پڑتے ہیں جیسے کہ میں نے بھی کیے, اور ان سب چیلنجز کو فیس کرنے کے بعد پھر جا کے اس مقام تک پہنچے. تو اب وہ جو ایک کانفیڈنس ہے, وہ آپ کی جو کمٹمنٹ اور آپ کی جو ڈیڈیکیشن ہے اور وہ ہمت جو ہوتی ہے نا, بالکل وہ اب سب میں نہیں ہوتی. ایسے ہی بہت مشکل ہے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک مرتبہ اس طرح سے جو ہے کوئی واقعہ ہو رہا تھا, کورٹ میں کچھ فیس ہوا, تو وہ جو ہے اس لڑکی کو میں نے دوبارہ اس فیلڈ میں نہیں دیکھا. تو کیونکہ ہر چیز جو ہے فیس کرنا سب کے لیے پاسبل نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی. اب ہم لوگ میں جو ہے وہ الحمدللہ مجھ میں ہمت ہے. ایک تو جو ہے بائی نیچر ہے, دوسرا یہ ہے کہ ایک بیک گراؤنڈ ہے, میرے بھائی کی سپورٹ ہے, میری فیملی کی سپورٹ ہے. تو وہ ایک سپورٹ ہے, پلس یہ کہ جب سپورٹ آپ کو مل جاتی ہے اور آپ میں کانفیڈنس بھی ہے, آپ میں کچھ کرنے کی ہمت ہے, تو پھر راستے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہموار کرتا جاتا ہے. کیونکہ بینگ اے وومن میرے خیال سے یہ بھی پرابلمز آتی ہیں جب آپ کسی ایسے کیس میں ہوتے ہیں تو آپ کو دھمکیاں بھی ملتی ہوں گی, تھریٹس دیے جاتے ہیں, تو وہ فیس کرنا ہر لیڈی کے بس کی بات نہیں ہے. اب یہ میرے سلسلے میں کیونکہ میں جو ہوں زیادہ تر سول سائڈ میں کام کرتی ہوں اور کرمنل میں بھی کیا لیکن کم کیا, لیکن جو خاص طور پہ کرمنل سائڈ پہ خواتین کام کرتی ہیں تو ان کو یہ چیزیں بہت سی فیس کرنی پڑتی ہیں. بالکل. اور ناانصافی ہوتی ہے, لیکن اب یہ ہے نا اس کے لیے کوئی آگے بڑھے گا انصاف کے لیے تو پھر جو ہے دوسری خواتین کو بھی ہمت ملے گی کہ ہم بھی اپنے رائٹس کے لیے کھڑی ہوں. کیونکہ اپنے رائٹس کے لیے جب تک آپ خود نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر جو ہے بہت مشکل ہے. اور ناانصافیاں بھی بہت سی ہیں, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں جو ہے خواتین کو وہ اپنے حقوق تک نہیں ملتے. بیسک رائٹس ہی میسر نہیں ہیں جو ان کے بنیادی حقوق ہیں. ناظرین بات کو آگے بڑھائیں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. جی ناظرین, ابھی ہم فریدہ صاحبہ سے بات کر رہے تھے اور کیونکہ وہ تھوڑا لیٹ آئی ہیں تو میں نے کہا کہ پہلے میں باقی سنسام صاحب سے بھی بات ہوئی, شہزاد صاحب سے بات ہوئی, ان سے تھوڑی سی باتیں مجھے لگتا تھا باقی ہیں تو میں انہی کی طرف جاؤں گی دوبارہ. مجھے آپ ایک چیز میرے ذہن میں کبھی کبھی آتی ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ اس پروفیشن میں اگر آنا چاہتی ہیں تو خود بھی تھوڑا سا ڈرتی ہیں, فیملی بھی سپورٹ نہیں کرتی, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو ہمارا معاشرہ بہت جسے کہتے ہیں نا کہ کسی کو بھی آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتا, پہلا تو یہ ایک ویک پوائنٹ ہے. دوسرا پھر یہ بھی ہوتا ہے
کہ بینگ اے لیڈی اگر وہ آگے آنا چاہتی ہے تو یہاں ہمیں بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کو شاید آن ایئر بتانا بھی آسان نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ ان کے لیے بھی ایک رول ماڈل ہیں، تو آپ نے ان کو ایک کوئی ایسی گائیڈ لائن بھی دینا تاکہ اس پروفیشن کو بھی لوگ تھوڑی سی رسپیکٹ دیں، اس کی طرف آئیں، آنے والی جو نیو جنریشن ہے وہ بھی اس میں اسکوپ ان کے لیے بھی ہو. بالکل جی، اسی سلسلے میں جو ہے میں خاص طور پہ اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کافی موٹیویٹ کرتی ہوں، کیونکہ میں پڑھاتی بھی ہوں، پڑھایا بھی ہے میں نے. زیبل یونیورسٹی میں وزٹنگ فیکلٹی ہوں اور ضیاء الدین یونیورسٹی میں پڑھا چکی ہوں. تو وہاں پہ جو نیو کمر آتے ہیں تو ان میں سے کچھ تو ہوتے ہیں جو دور دراز کے علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور کچھ یہاں سے ہوتے ہیں تو ان کا بیک گراؤنڈ میں ان کا کوئی نہیں ہوتا اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والا. تو ان کا ہمیشہ سے یہی سوال ہوتا ہے جو آپ نے کیا ہے. تو میں ان کو موٹیویٹ کرتی ہوں، کیونکہ آپ ان کو پہلے تو موٹیویٹ کریں، اس کے بعد آپ ان کو جو ہے کانفیڈنس دیں اور اس جو فیلڈ ہے اس کا آپ لائٹ سائڈ دکھا دیں. کیونکہ ہر فیلڈ میں سمجھتی ہوں کہ چیلنجز بھی ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنس بھی آپ کو ملیں گے، اور وہاں پہ ایک مختلف آپ کو جو ہے وہ ایکسپیرینس بھی ملیں گے. تو اسی طرح سے اس فیلڈ میں بھی چیلنجز ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو جب آگے بڑھنا ہے تو آپ چیلنجز کی پرواہ نہیں کریں. بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ میں جو ہوں جب کیسز میں نے کافی ڈیل کیے تو اس میں سے کچھ مجھے سروسز وغیرہ کے کیسز بھی ملے. اچھا. تو اس میں مجھے یہ جو ہے ایکسپیرینس ہوا کہ صرف ہماری فیلڈ نہیں بلکہ دوسری فیلڈ بھی، چاہے وہ جو ہے گورنمنٹ کے باڈیز ہوں یا کوئی دوسرے پرائیویٹ ادارے ہوں، تو وہاں پہ بھی کام کرنے والوں کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اسی لیے جو ہے ہمارے فیلڈ میں بھی ہیں کچھ ہیں، لیکن یہ ہے کہ خود پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ہمت سے، حوصلے سے اور کنٹینیوس ہارڈ ورک. اچھا فریدہ جی، مجھے یہ بتائیے گا، آپ سمجھتی ہیں ہمارے قانون میں خواتین کے لیے کوئی ایسا پوائنٹ، کوئی ایسی بات جو آپ چاہتی ہیں کہ یہ ایڈ ہونا چاہیے؟ دیکھیے اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ اس کو لانے کی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہمارے پاس قوانین ہے ان کی پابندی کرنا اور ان کا جو ہے عمل درآمد ہونا وہ لازمی ہے. کیونکہ ہمارے پاس بکس میں تو بہت سے قوانین ہیں موجود ہیں، اگر اس پہ بھی عمل درآمد ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد جا کے پھر ہمیں ہوگا کہ جی ابھی نئی چیزوں کی طرف آئیں گے. بالکل. یہاں قانون کی بات کریں یا ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو وہ بھی عمل درآمد نہیں ہو پاتی چیزیں. میں سمسام صاحب کی طرف آؤں گی. ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ جب کوئی وکیل اگر یہ سوچتا ہے کہ میں نے سچ کا ساتھ دینا ہے تو اس کی بھی کم وقتی آ جاتی ہے. تو یہ بھی تو ایک آپ نہیں سمجھتے کہ ایسا پوائنٹ ہے کہ جس نے ہمیں مطلب قانون کی گرپ آپ لوگوں سے مضبوط کسی کے پاس نہیں ہوتی، لیکن آپ لوگوں کو بھی اس پہ چلنے نہیں دیا جاتا. یہ آپ بہت معاشرے کے حساب سے، بہت ٹائم کے حساب سے بہت اچھے سوال ہے. دیکھیں یہ اکیلے وکیلوں کا مسئلہ نہیں، معاشرے کے ہر بندے کا ہے. بالکل ہے. سچ کے ساتھ دینا چاہے اس کے لیے مشکلات بہت ہیں. ایسے ہی ہے. دوسری بات ہمارے پیشے میں ہمیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے. نمبر 1 آپ کے کلائنٹ آتا ہے، اس کی کیس آپ دیکھتے ہو، اس کے بعد اس کی پریپریشن کرنے کے بعد جب کورٹ جاتے ہو تو آپ کو جج کو سمجھانا ہوتا ہے کہ یہ ہے. اب جج اس معیار کا ہے یا نہیں. ہمارے یہاں پہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے جج بھی اتنے ڈل ہیں کہ ان کے بارے میں ہم بول نہیں سکتے ہیں، ان کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کے بعد لوور کورٹ کا تو جج کو سمجھانا. اس کے بعد آپ کے اگینسٹ کا جو وکیل ہے وہ کس حد تک ایک ویلیو رکھنے والا، ایک اچھا وکیل ہے، اس کو بھی آپ کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. پھر جو پروسیس ہیں ہمارے، یہ ہمارے پروسیس ہی اتنے لیندی ہیں، ان کو آپ جا کے کہیں پہنچا کے لوگوں کو انصاف دلانا کسی بندے کے لیے یہ ایک لیندی پروسیس ہے بہت، جو کافی مشکل ہوتا ہے ایک وکیل کے لیے. وکیل کے پاس فیس ایک دفعہ ملتا ہے، یا 1 لاکھ لے یا 2 لاکھ لے، وہ 10 سال چلے، 5 سال چلے، 2 سال چلے. اگر آپ اس کو ٹائملی دیکھیں گے آپ، یعنی اگر مہینے میں 2 دفعہ ڈیٹ ہوتا ہے، اس حساب سے بھی اگر دیکھیں گے تو وکیل سب سے کم آمدن والے لوگ ہیں. اگر آپ اس کو 10 لاکھ کو بھی آپ دیکھیں گے، اگر ایک سول سوٹ ہے جیسے میڈم بتا رہی ہے،
اگر آپ دیکھیں گے ایگزیکیوشن تک ان کی ڈیٹ آپ دیکھ کے ان کو ڈیلی ویجز کے حساب سے لگا دیں گے تو وکیل بعضی ٹائم پہ نقصان پہ جا رہے ہیں، اپنے جیب سے لے رہے ہیں. اس حد تک کی پرابلم ہم فیس کر رہے ہیں یہاں پہ. یہ بھی آپ نے ایک اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے. اچھا، یہاں میں ایک چیز آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ ہمارے پروگرام میں آج چیف گیسٹ تھے عامر نواز وڑائی صاحب، لیکن ایک کنونشن میں بیزی ہونے کی وجہ سے وہ ابھی تک پہنچ نہیں پائے، کیونکہ ٹائم کا وقت تو ایسا ہے کہ یہ تو گزر ہی جاتا ہے اور ہمارے پروگرام کا وقت تو متعین ہے. لیکن کوئی بات نہیں، ہوتا ہے، چلتا ہے، نیکسٹ ٹائم صحیح. لیکن میں چاہوں گی کہ ابھی کیونکہ ہمارا بہت کم ٹائم رہ گیا، تو میں چاہتی ہوں 1 منٹ کے آپ لوگ سب کوئی ایسا میسج قانون کے پوائنٹ آف ویو سے آپ بتائیں ہماری عوام کو، جس سے ان کے لیے اپروچ آسان ہو جائے، انصاف آسان ہو جائے. تو میں شہزاد صاحب کی طرف آؤں گی پہلے. شکریہ. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں. دیکھیں، ہم سب کے جو آئیڈیل اور ماڈل اور ہمارے رول آئیڈیل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں خدمت کا درس دیا ہے ہیومینٹی کے لیے، بالکل، تو ہماری سب کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مخلوق کے لیے چن لے کہ ہم ان کی خدمت کریں. بالکل. بیسک تو یہی ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے سے اچھے اخلاق سے ملیں، ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچیں، ایک دوسرے کو اسپیس دیں، آیا کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں گھسیٹیں. جب ہمارا اچھا اخلاق ہوگا تو یقیناً ہم اپنے آپ کو خود محسوس کریں گے کہ ہمیں لوگوں کی طرف سے جو ریٹرن آ رہا ہے ہمارے اخلاق کے بدلے میں ہم سے اس سے بھی اچھا آ رہا ہے. بالکل ایسے ہی، کیونکہ جو آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے. بالکل ایسے ہی یہ ہے. ایک قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے. تو ہمیں اپنے اخلاق کو بلند رکھیں ہم اور ایک دوسرے کے کام آئیں. اور اس میں یہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوق کے کام آنا ایک بہت بڑی بات ہے. بے شک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ نے بہت اچھا میسج دیا. میں فریدہ صاحبہ کی طرف جاؤں گی. آپ کوئی ایک ایسا میسج ہمارے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو دیں کہ جس سے ان کے لیے انصاف کی اپروچ آسان ہو. لیکن جی، انصاف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے خود سے جو ہے اس کا موازنہ شروع کریں، اور انصاف کے لیے جو ہے وہ خود بھی انصاف پسند ہو، انصاف کے لیے آواز اٹھانی چاہیے خود کو. پھر جا کے آپ ناانصافی کے خلاف کہیں پہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہاں پہ ناانصافی ہو رہی ہے. بالکل. اگر ہم ناانصافی کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے اور خاموش رہیں گے اور پھر ہم کہیں گے کہ جی ناانصافی ہو رہی ہے، انصاف نہیں مل رہا، تو وہ پھر غلط بات ہو جائے گی. تو اول تو یہ ہے کہ خود ہم قانون کی پاسداری کریں ایک اچھے شہری ہونے کے ناطے. دوسرا یہ ہے کہ انصاف کے لیے جو ہے خود کا جتنا ہو سکے ہم اپنا کردار ادا کریں، اور جتنا ہو سکے ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ ناانصافی کی کہیں پہ جو ہے وہ گنجائش نہ رہے. بالکل، بہت اچھی بات کہی ہے فریدہ صاحبہ نے. اب میں سمسام صاحب کی طرف آؤں گی. سر، آپ کوئی ایسا میسج دینا چاہیں عوام کو جو ان کے لیے آنے والے وقت میں بینیفیشل ہو سکے؟ دیکھیے میڈم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں ہمارے ملک میں جو ہمارے قانون ساز اسمبلیاں ہیں وہ جاہلوں کا مجموعہ ہے. اس کی وجہ سے یہ دیکھیں آج کراچی بار ملیر بار میں اسٹرائک ہے، بیچارے ساحل واپس چلے گئے، اور وہاں اب یہ کب تک چلے گا یہ بھی پتہ نہیں ہے. ہمارے خوبصورت آئین ہیں، اس میں امینڈمنٹ کر کے نیو ڈسپیوٹ ریز کر دینا، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہی لوگ کر رہے ہیں جو قانون ساز اسمبلی میں بیٹھے ہیں. ہمارے یہاں پہ کسی چیز کی، کسی امینڈمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ بہترین قانون ہے، انڈسپیوٹڈ قانون ہے. سارے لوگوں نے اس میں دستخط کیے ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ نے اس کی دستخط کیے. یہ جو ایشو پیدا کر رہا ہے یہ مقتدر حضرات پیدا کر رہے ہیں، جس سے عوام میں، وکلاء میں، کورٹوں میں بے چینی پیدا ہو رہی ہے، اور عام سائل انتہائی سفر کر رہا ہے اس کی وجہ سے. آج اسٹرائک تھا، تمام لوگ بیچارے واپس چلے گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آرام سے اپنا جو اسپیسیفک ان کا رول ہے وہ کریں، اور قانون کے ساتھ چھیڑچھاڑ آئین کے ساتھ نہیں کرے، تو انشاءاللہ تمام لوگوں کو بہترین موقع مل جائے گا. بالکل. اور انشاءاللہ ہمارا ملک ترقی بھی کرے گا، پروردگار سب اچھا کرے گا انشاءاللہ. بہت اچھے میسج دیے ہمارے تینوں گیسٹوں نے. اور میں یہاں پر یہ کہوں گی کہ دیکھیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں بہتری کی جانب قدم بڑھانا ہوگا. یہ جو سفر ہم کر رہے ہیں نا، یہ جو چیزیں ہم فیس کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی نہیں ہے. یا پھر یہ ہو سکتا ہے، میں اکثر کہتی ہوں کہ ہمیں اسکولز اور کالجز لیول پر اپنے بچوں کو
वहाँ पर हमें उनको एजुकेट करना चाहिए, उनको अवेयरनेस देनी चाहिए, उनको नए दौर के जदीद जो आ रहा है उनसे हम कराना चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि हमें आगे बढ़कर क्या करना है, किस तरह करना है और किस ट्रैक पे चलना है। तो मुझे लगता है बेहतरी आसानी से आ जाएगी। तो मेरा यही मैसेज है आप सबके लिए। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।